मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया तक होता रहे, आमीन। मेरे भाइयों बहनों बेटों बेटियों, मैं इन दिनों में एक ख़ास अनवान एक ख़ास मज़मून पर बात कर रहा हूँ कि औरत का कलीसिया में बोलना। बहुत सारे खुदाम, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे एवेंजलिस्ट, बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे मुबश्शिर, बहुत सारे बहन भाई दोस्त साथी, जिनके दिल में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाबात भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कलाम मुक़द्दस की हकीकतों को, सदाकतों को मानते भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते और कोई ना कोई ऐसा हवाला निकालते हैं अपनी सपोर्ट के लिए, ताकि कहीं ना कहीं से उन्हें सपोर्ट मिल जाए, ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपने फ़ायदे के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए जो है वो कोई ना कोई जो है कलाम की वर्सेस पेश कर सकें, ताकि आप जो कलाम सुनते हैं, खुदा के कलाम की हकीकतों को जानते हैं, उसके मुतबादल वो कलाम रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो अटल है। जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वो हमें मानना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हमें ज़रूरी है कि हम खुदावंद की फरमाबरदारी करें, उसके आइन को, उसके कवानीन को, उसके हुक्मों को देखें। अगर कहीं खुदा ने हुक्म दिया है और खुदा के कलाम के अंदर ये वाज़िह तौर पर हुक्म मिलता है कि औरतें जो हैं वो कलीसिया में पासबानी खिदमत कर सकती हैं, कलाम सुना सकती हैं, तो फिर हमें उस बात को मानने की ज़रूरत है। अगर कलाम मुक़द्दस में कहीं ये हवाला लिखा है या खुदावंद ने बनी इसराइली कौम को बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए या और नबियों के ज़रिए अगर बताया है, या कहीं भी कोई ऐसी आप देखते हैं वर्स या हवाला, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में फ़ीडबैक में लिखिएगा ताकि हम भी सीख सकें। लेकिन अगर कोई ऐसा हवाला हमें कोई सपोर्ट नहीं करता और खुदावंद ने कहीं भी डायरेक्टली तौर पे कोई ऐसी बात नहीं कही कि औरत कलीसिया के अंदर पासबानी खिदमत कर सकती है, तो फिर हमें खुदा के कलाम पर आमीन कहने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि सबसे पहले खुदा ने बाग़ अदन में माई हवा और बाब आदम से कलाम किया, और उसके बाद बुज़ुर्ग मूसा के साथ खुदा हम कलाम होता रहा। खुदा अपने आइन कवानीन की बातें बताता रहा। खुदा ने 10 कमांडमेंट्स हुक्म दिए, और बहुत कुछ हम देखते हैं कि खुदा ने बुज़ुर्ग मूसा के ज़रिए ये कलाम मुक़द्दस से जो शरीयत की किताबें हैं हम तक पहुँचाई हैं। और खुदा के कलाम के अंदर हम तौरात, ज़बूर और जितने भी सहाइफ़े अंबिया हैं, इनके अंदर हम देखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कलाम भेजता रहा। और आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि तहरीरी सूरत पर खुदा का कलाम हमारे पास मौजूद है, और हम इस नबूवत की किताब के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदा के कलाम के अंदर जो सच्चाइयाँ हैं हमें उनको मानना है, उन्हें कबूल करना है। अगर कोई शख्स अगर कोई बात सोचता है या ये समझता है कि जो कुछ हम कलाम मुक़द्दस में से बयान करते हैं अगर वो गलत है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रूर कलाम मुक़द्दस में से ज़रूर तहक़ीक़ करे, ज़रूर जाने। ज़रूरी नहीं कि हम जो कलाम सुनाते हैं या जो कलाम बयान किया जाता है जो है वो अगर हम अपनी तरफ से कहते हैं तो वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर खुदा के कलाम का हवाला देते हैं, वर्स देते हैं, या कोई ना कोई ऐसा ठोस एविडेंस देते हैं, तो फिर हमें खुदा के कलाम को मानने की भी ज़रूरत है। हमें ज़िद नहीं करनी, हमें खुदावंद के कलाम पर आमीन कहने की ज़रूरत है। आए कलाम मुक़द्दस में से आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या लेकर आया है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए तलावत करता हूँ। लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेज़गारी के साथ अपने आप को संवारें, ना के बाल गंदवाएं और सोने और मोती और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा पर परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए, और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुकूमत चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा, और आदम ने फ़रेब नहीं खाया,
بلکہ عورت نے فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی بشرط ایمان، محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کے کلام کے اندر پالوس رسول جو ہے یہاں بڑی خاص اہم باتیں ہمیں بتا رہا تھا اور سکھا رہا تھا، اور اس باب کے اندر اس نے سب سے پہلے ہمیں مناجاتیں، دعائیں، التجائیں اور شکر گزاریاں کرنی اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دعائیں کرنی ہیں، کس طرح مناجاتیں کرنی ہیں، کس طرح ہمیں شکر گزاریاں کرنی ہیں اور کن کے لیے کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، یہ بات اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے جو خاص میسج دیا، اس نے ہماری بہنوں بیٹیوں کو ایک خاص میسج دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب بھی کوئی بھی بہن ہے یا بیٹی ہے، جب بھی اگر وہ کلیسیا کے اندر جاتی ہے یا کسی پروگرام میں جاتی ہے، تو اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پرہیزگاری الفاظ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن الباس کہوں گا، کیونکہ بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو الفاظوں کی ترتیب بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتی۔ اگر انہیں اچھی بات کہی جائے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، آپ نے یہ جو ملبوسات پہنے ہیں یا یہ جو دوپٹہ ہے ایسے ایسے ہے، تو وہ کئی دفعہ ہمیں بہت ساری باتیں آگے سے سناتی ہیں۔ لیکن یہاں پالوس رسول اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے حیا دار لباس پہننے کی ضرورت ہے، اور انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بھی آپ دیکھیں ہماری بہن یا بیٹی، آپ جب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر یا ٹیلی ویژنس پروگراموں کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت میک اپ کیا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی خوبصورت نمایاں دکھائی دیتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، فلم ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، کہ جو مرد حضرات ہیں فوری طور پہ عورتوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پالوس رسول یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ حیادار لباس پہنیں اور اپنے خامدوں کے تابع ہو جائیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کے لیے جو ہے تیار ہو کر ملبوسات پہن کر ان کے سامنے جائیں، تاکہ دونوں میاں بیوی کی جو ہے رفاقت اور محبت جو ہے وہ بڑھے، نہ کہ عورت کلیسیا کے اندر جائے اور بہت ساری دنیا جو ہے وہ دیکھے۔ اور آپ بھی دیکھیں جتنے بھی ایڈز ہیں، جتنے بھی پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر ایڈز آتے ہیں، ان میں سر فہرست جو ہے وہ عورت کو ہی بنایا جاتا ہے، اور وہ مختلف انداز سے اپنے چہرے کے تاثرات سے جو ہے وہ لوگوں کو مائل کرتی ہے، لوگ جو ہے وہ پروڈکٹس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیونکہ پہلے باتیں خدا جانتا تھا اور پہلے سے ہی خدا نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمیں ایسی جو باتیں ہیں ان سے چھوڑ کر ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے بلکہ نیک کاموں جیسا خدا پرست کا اقرار کرنے والی عورتوں کو مناسب ہے۔ جب خداوند میں کوئی بھی ہماری بہن یا بیٹی آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ان ملبوسات کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے بالوں کا بھی خیال رکھتی ہے اور اپنی اوڑھنی کا بھی خیال رکھتی ہے، اور ایک ترتیب، نظم و ضبط رکھتی ہے جو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے۔ اور لکھا ہے کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے۔ یہاں جو سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے تو پالوس رسول نے کہا کہ وہ مجمع کے اندر جو ہے وہ کلام نہ سنائے، اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے یا کچھ بیان کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر رہے اور اپنے شوہر سے جو ہے چپ چاپ جو ہے خدا کے کلام کو تابعداری سے سیکھے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے مجمع، بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لیڈیز کو، عورتوں کو وہاں مدعو کیا جاتا ہے اور بہت ساری عورتیں وہاں جاتی ہیں، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ناہموار جو ہے جوے میں جت جاتے ہیں لوگ، اور بہت دفعہ ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں کہ عورتوں کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوٹنگ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ عورتوں کے جو ہے دوپٹے جو ہے اتر جاتے ہیں، اور کئی بار جو ہے عورتوں کو چھیڑ خانی کی جاتی ہے،
اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس سے عورتوں کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، لیکن پالوس رسول یہی سکھانا چاہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ عورت کو کمال تابعداری کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکومت چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ اب یہاں ایک پیٹرن اور بھی بتایا گیا ہے کہ اگر میاں اور بیوی گھر میں موجود ہیں تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے گھر کے جو کام کاج کی باتیں ہیں وہ ضرور کرے، لیکن حکمرانی نہیں کر سکتی، آرڈر نہیں کر سکتی۔ لکھا ہے کہ وہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت کسی مرد کو چلائے، مرد پر حکومت چلائے یا حکم چلائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا تھا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کے بعد اس کو ایک گہری نیند میں ڈال دیا، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی لے کر اس کے لیے اس ہڈی کو جو بنائی تھی اس سے ہوا کو بنایا، اور خدا نے پھر کہا کہ یہ تیری مددگار ہے، تیری سپورٹر ہے، تیری مددگار ہے۔ اسی لیے یہاں پر اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا بنائے گی، اور آدم نے تو فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھایا اور گناہ میں پڑ گئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔ اب یہاں جو بات تھی وہ آگے یسوع مسیح کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ عورت کی نسل سے ایک شخص آئے گا، یعنی یسوع مسیح آئے گا، جو پوری دنیا کو اس گناہ سے نکالے گا۔ مقدسہ مریم جو ہے جب اس دنیا میں آتی ہے اور مقدسہ مریم کے ذریعے سے جبرائیل فرشتہ جو ہے اس کے پاس جاتا ہے اور مقدسہ مریم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام تو یسوع رکھنا، اور وہ تمام دنیا کے گناہ اٹھائے گا اور سب لوگوں کو نجات دے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ عورت جو ہے، عورت کے ذریعے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ دنیا میں آیا، اور عورت ہی کے وسیلے سے، یعنی مقدسہ مریم کے وسیلے سے ہی یسوع مسیح سے دنیا میں آئے اور اس گناہ کا خاتمہ ہوا۔ ہمیں عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں مقدسہ مریم کی رسپیکٹ اور عزت کرنی چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے، اور مبارک جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اس کی رسپیکٹ اور عزت کرنی چاہیے۔ اور یہی بات تھی جو پالوس رسول بتا رہا تھا اور کلیسیائی قوانین کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، مختلف طریقوں سے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی عورت کو منع کیا جاتا ہے کہ جی وہ کلام نہ سنائے، وہ جو ہے دعا نہ کرے، اور وہ جو ہے شکر گزاری نہ کرے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی میری بہن ہے یا بیٹی ہے وہ شکر گزاری کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، اپنے گھر میں رہ کے اپنے خامن سے کلام سیکھ سکتی ہے، اپنے بچوں کو کلام سکھا سکتی ہے، لیکن پاسبانی خدمت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تimotheus کا 5 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک خاص بات بیواؤں کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور لکھا گیا ہے کہ وہی بیوہ فرد میں لکھی جائے جو 60 برس سے کم کی نہ ہو، اور ایک شوہر کی بیوی ہو، اور نیک کاموں میں مشہور ہو، اور بچوں کی تربیت کی ہو، اور پردیسیوں کے ساتھ مہمان نوازی کی ہو، اور مقدسوں کے پاؤں دھوئے ہو، اور مصیبت زدوں کی مدد کی ہو، اور نیک کام کرنے کے در پہ ہو۔ اب یہاں پالوس رسول جو ہے آخر میں 11ویں آیت میں کہتا ہے مگر جوان بیواؤں کے نام درج نہ کیے جائیں۔ اب یہاں قانون یہ تھا کہ جو بھی عورت تھی جو بیوہ لکھی جاتی تھی وہ 60 برس سے کم نہیں ہوتی تھی، اور جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر عورتیں جو ہیں ان کی عمریں جو ہیں وہ 50 یا 55 60 سال کی تھیں، اور وہ جو ہے وہ خدمت میں آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے عورتوں نے عورتوں کو سکھانا شروع کیا، اور کلام مقدس کے ہم اس کے بارے میں بالکل وضاحت بھی کی گئی ہے کہ عورتیں جو ہے عورتوں کو سکھا سکتی ہیں۔ اور یہاں کلام مقدس کے اندر پالوس رسول اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ جو فگر ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 50 سے اوپر کی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ جو ہے وہ خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ کیا کرتی تھیں، اور کلام مقدس کے اندر جو سچائی پنہا ہے ہمیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں اپنے الفاظوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کلام مقدس میں سے جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی حوالہ ضرور
کوڈ کیا جائے تاکہ ہمارے بہن بھائی جو ہے اس کو نوٹ کر سکیں. اور یہاں بھی جو عمر کی حد تحریر کی گئی ہے عورتوں کے لیے، اگر کوئی بیوہ گنی جاتی ہے تو اس کی عمر جو ہے کم از کم 60 برس ہو. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، پریکٹیکلی لائف کے اندر بھی، کہ کوئی بھی عورت ہے اگر اس کی عمر 20 سال ہے، 30 ہے، 35 ہے یا 40 سال ہے، تو وہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا خامند مر جاتا ہے. لیکن کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بچے کمانے والے ہوتے ہیں یا ان کے ماں باپ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، تو وہ بیوہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ مددگار ہوتے ہیں. لیکن کچھ یہاں سٹیج ایسی دی گئی ہے کہ جو 60 سال سے کم نہیں ہے، اگر اس کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے یا اولاد اس کو چھوڑ چکی ہے اور وہ بالکل بے جار و مددگار ہے، تو اس نے کہا کہ اس کا نام لکھا جائے تاکہ اس کی مدد کی جائے. ایک یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں ایکچولی بات کر رہا ہوں عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا یا کلیسیا میں بولنا. تو ہم کلام مقدس میں سے ان باتوں کو دیکھتے، ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، اور خدا اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے. اسی طرح میں ایک اور حوالہ ہم دیکھنا چاہتا ہوں. تیتس کے نام پالوس رسول کا خط ہے اور اس کا 2 باب، اور اس کی میں 3، 4 اور 5 آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کلام مقدس میں سے ہم اس کے بارے میں دیکھ سکیں. لکھا ہے یعنی یہ بوڑھی مرد پر پرہیزگار سنجیدہ کا یہاں ذکر لکھا گیا ہے. یعنی یہ کہ بوڑھی مرد پر پرہیزگار سنجیدہ اور متقی ہوں اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو. اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی واضح مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مے پینے والی مطلع نہ ہو بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائے کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں اور متقی ہوں اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی مہربان ہوں اور اپنے شوہروں کے تابع رہیں تاکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بدنام نہ ہو. یہاں جو آخر میں اس نے بات کی نا، اس نے کہا، پرسول نے کہا کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بدنام نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلام کو توڑ موڑ کر بھی سنا دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خدا کے کلام کو ٹھیک بیان کرنا چاہیے. کئی دفعہ تلفظ ہمارا ٹھیک نہیں ہو سکتا، کئی دفعہ الفاظ کا بولنے کا انداز جو ہے ہمارا درست نہیں ہو سکتا، لیکن کلام مقدس آپ کے پاس موجود ہے. اگر کہیں خدام کے اندر بولنے کے اندر مسٹیک آ جاتی ہے یا پڑھنے میں مسٹیک آ جاتی ہے تو اسے آپ اگنور کریں، بلکہ آپ کلام مقدس کو کھولیں، وہاں دیکھیں کہ اگر کوئی الفاظ کے اندر کوئی واضح طور پہ اگر کوئی بیان نہیں کیا گیا یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ خود بھی وہاں سٹڈی کر سکتے ہیں. اور یہاں تیتس کے نام جب پلسل نے لیٹر لکھا تو اس نے خاص بات اس نے کی کہ اس نے بوڑھی عورتوں کے بارے میں ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ مقدسوں کی طرح ان کو ہونا چاہیے، جیسے کہ مقدس عورتیں خدا پرست ہوتی ہیں، خدا کے کلام کو سمجھنے جاننے والی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اس نے کہا. اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ تہمت لگانے والی نہ ہو. اور یہاں جو مہ کا مطلب جو ہے عبرانی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں مشروب آتا ہے، نہ کہ وائن یا کوئی اور چیز آتا ہے. اس بات کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور لکھا کہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں. اور 4 آیت میں اس نے لکھا تاکہ جوان عورتوں کو سکھا سکے. اب بوڑھی عورتوں کے بارے میں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں جو 50 سال سے اوپر ہیں یا 50 55 60 سال کی ہیں، وہ جو ہے وہ عورتوں کو، نوجوان عورتوں کو سکھا سکتی ہیں. اور یہی پیٹرن جو ہے ہمیں عہد عتیق کے اندر بھی ملتا ہے، اور کلام مقدس اسی کے بارے میں بتا رہا ہے اور اسی کے بارے میں ہمیں سکھا رہا ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ کہانت اور پاسبانی خدمت جو ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتی تھیں، کیونکہ عہد عتیق کے اندر آپ جب بھی آپ سٹڈی کریں گے تو کوئی بھی آپ کو وہاں کوئی بھی ایسی بہن یا کوئی بھی ایسی نوجوان جو عورت ہے وہ پاسبانی خدمت کرتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اور بنی اسرائیل کے اندر جو آپ دیکھیں کہ 12 قبیلے تھے اور ان میں سے ایک بھی عورت نہیں تھی. اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی آپ کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارا بزرگ یعقوب تھا، دیکھیں کہ اس کی جو جوان کیا بیٹیاں نہیں تھیں. آپ اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیے گا کہ بزرگ جو یعقوب تھے کیا ان کی کوئی جوان بیٹی نہیں تھی، اور اگر تھی تو اس کا نام اس قبیلے میں
کیوں نہیں آیا، ہمیں اس بات کو بھی کچھ دیر کے لیے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے بھی جب اپنے شاگردوں کو چنا تو اس نے 12 شاگردوں کو چنا، مردوں کو چنا، عورت کو کیوں نہیں چنا، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ابتدائی کلیسیا میں بہت ساری عورتیں ہیں جو خدمت سر انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ بک آف ایکٹس کے اندر دیکھیں، رسولوں کے اعمال کے اندر، تو وہاں بھی ہمیں اس کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ ابتدائی کلیسیا کے اندر ہماری بہن اور بیٹیاں جو تھیں خدمت کا کام کرتی تھیں اور کرتی رہی ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کلیسیائی خدمت کا کام جو ہے ہماری بہن اور بیٹیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں، اور خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے۔ اور اگر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس حوالے کو ضرور آج پڑھوں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے ان باتوں کو سیکھ سکیں اور جان سکیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ابتدائی کلیسیا کے اندر بک آف ایکٹس کے اندر کیا عورتیں خدمت کرتی تھیں یا نہیں کرتی تھیں۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس جو ہے اس نے ہر ایک بات واضح طور پہ بیان کی ہے۔ تھوڑی سی جب آپ کوشش کریں گے تو کلام مقدس کو جب آپ کھولیں گے تو پھر خدا کا کلام جو ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوگا، اور خدا کا کلام بے شک ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے اور ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں ایک عورتوں کا ذکر بھی یہاں ملتا ہے۔ بہت ساری عورتیں تھیں جن کے بارے میں ہمیں لکھتا ہے کہ یہاں ایک خاص جگہ تھی جہاں بیٹھ کر عورتیں جو اکٹھی ہوتی تھیں اور کلام جو ہے کرنے لگی تھیں، اور دیکھیں کہ دعا کرنے کی ایک خاص جگہ تھی، اور وہاں بیٹھ کر عورتوں سے جو اکٹھی ہوتی تھی کلام کرنے لگیں، یعنی کلام کی باتیں کرنے لگی۔ اور تروتیریا کے شہر کی ایک خدا پرست عورت لدھیا نامی جو کرمز یعنی خاص تیل بیچنے والی تھی، اس کا دل خدا نے کھولا اور پولس کی باتوں پر توجہ کی، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا تو منت کر کے کہا کہ تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو، پس اس نے مجبور کیا۔ اور یہاں بھی دیکھیں کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور خدمت گزار بہنیں تھیں، اور وہ اکٹھی ہوتی تھیں اور خود جو ہے کلام کو سیکھتی تھیں، یعنی عورتیں عورتوں کو کلام سکھاتی تھیں اور عورتیں عورتوں کے ساتھ اکٹھی بیٹھ کر کلام کو شیئر کرتی تھیں۔ اور ایک بہت بڑی یہاں ڈیٹیل ہے، تو خدا نے موقع دیا تو پھر کسی وقت بھی ہم اس کے اوپر بات ضرور کریں گے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ پالوس رسول نے جن باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے وہ صرف یہی دلائی گئی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے خامدوں کے پاس جو ہے کلام سیکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں چھوٹی ہیں، اگر ان میرڈ ہیں تو وہ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے جو ہے کلام کو سیکھ سکتی ہیں، سن سکتی ہیں اور سمجھ سکتی ہیں، لیکن ان کو یہ اتھارٹی نہیں کلام مقدس کے اندر دی گئی کہ وہ جو ہے کلیسیا کے مجمع میں جا کر جو ہے یا پاسبانی خدمت جو ہے وہ کر سکیں۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 36 آیت میں لکھا کہ آستر کے قبیلے میں سے ہنا نامی فتفیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی اور بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ 84 برس سے یعنی 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب باتوں سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے ان کی چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ جو یہاں ہمیں خاتون نظر آتی ہے عمر رسیدہ، ہمیں ایک بزرگہ نظر آتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 84 برس کی تھی، یعنی اس کی عمر کی جو حد ہے وہ 50-60 سے اوپر ہے، اور وہ ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی، وہاں بیٹھی رہتی تھی۔ اور میں نے پچھلے میسج میں بھی بتایا تھا کہ جو نوجوان عورتیں ہوتی تھیں ان کو ہیکل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی اور ان کو منع کیا جاتا تھا،
کیونکہ یہاں قانون تھا کہ کوئی بھی جو عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، وہ نہ تو پاسبانی کی خدمت کر سکتی ہیں، کیونکہ لاوی اور کاہن جو ہیں وہ صرف مرد تھے، عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دو ہاتے بنے ہوئے تھے یا جگہیں بنی ہوئی تھیں، یا دو آپ دیکھ لیں کہ دو گراؤنڈ ایسے بنے ہوئے تھے، ہاتے جسے کہا جاتا ہے بنے تھے، جہاں عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ ہوتی تھی، مردوں کے لیے علیحدہ ہوتی تھی، کاہنوں کے لیے علیحدہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو لاوی ہوتے تھے ان کے لیے علیحدہ جگہ ہوتی تھی، اور اس طرح سب کے لیے جو ہے علیحدہ علیحدہ جگہ بنائی جاتی تھی، اور وہاں سب لوگ بیٹھتے تھے اور اپنی اپنی خدمت جو ہے وہ سارا انجام دیتے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے خاص یہ قانون تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتی تھیں، انہوں نے یہ قانون لاگو کیا تھا۔ کلام مقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پالوس رسول نے جو ہمیں کہا وہ یہی کہا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ خاموش رہیں، اور کلیسیا یعنی پاسبانی خدمت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، بلکہ تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے گھر کے اندر جو ہے خدمت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، قضات کی کتاب اس کا 4 باب ہم دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں خدا کے کلام کے اندر ہمیں ایک بہت دلیر ہماری بہن ہے یا بزرگہ آپ کہہ سکتے ہیں، دبورہ ہے، جس کے بارے میں کلام مقدس میں ذکر ملتا ہے۔ اس کا 4 باب، قضات کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی چوتھی بلکہ تیسری آیت سے دیکھتے ہیں، لکھا تھا بنی اسرائیل نے خدا سے فریاد کی، اس نے اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص نبیہ تھی، جو خدا کے لوگ چنے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سے چنے ہوتے ہیں، وہ کوئی یہ نہیں کہ فوری طور پہ چنے جاتے ہیں، خدا پہلے سے ہی سب چیزیں جانتا تھا، خدا نے پہلے سے ہی سب کچھ مقرر کیا تھا، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے۔ اور لکھا کہ دبورہ نامی بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیلی یہ لوگ جو تھے اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ یعنی ایک ایسی عورت جو نبیہ بھی تھی اور انصاف بھی کیا کرتی تھی۔ آج تو انصاف جو ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کم ہی ہو گیا ہے، لوگ بے انصافی زیادہ کرتے ہیں، کلام کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، تو انسانی جو انصاف ہے اس کی تو بات ہی دور کی ہے۔ تو یہاں کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس ہماری بزرگہ کو، نبیہ کو بھی بڑی حکمت و دانش دی تھی کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کرتی اور انصاف کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر اس نے جب خدمت کا کام کیا تو اس نے تقریباً 40 سال جو ہے جب خدمت کا کام کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال تک اس پورے ملک کے اندر جو ہے امن رہا، سلامتی رہی۔ اور اگر 40 سال اگر اس نے خدمت کی تو میرا اندازہ ہے کہ 76 سال تو کم سے کم اس کی عمر ہونی چاہیے تھی، تو بھی اس کی عمر جو ہے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، اس میں فرق آ سکتا ہے، لیکن کلام مقدس کے مطابق جو ہے کہ دبورہ جو نبیہ تھی وہ بہت ہی قابل عورت تھی، اور خدا کے کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بڑی جدوجہد کی اور بڑا سٹرونگ کام کیا، اور امن کو بحال کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت ساری دانش مند عورتیں تھیں اور بہت ساری عقل مند عورتیں تھیں بنی اسرائیل کے اندر، جو جن کا تعلق ہیکل کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور وہ بہت ساری عورتیں ان باتوں کو سمجھتی تھیں، جانتی تھیں اور سمجھتی تھیں۔ اور اگر ہم دیکھیں انگلش کے اندر تو انگلش میں لکھا ہے سرونٹ آف دا چرچ، یعنی کلیسیا کا خاص نوکر، یعنی سرونٹ آف دا چرچ، کلیسیا کا خاص نوکر جو ہے وہ لقب دیا گیا ہے۔ اب جب کلیسیا کا خاص سرونٹ کہا جاتا ہے، کلیسیا کا نوکر کہا جاتا ہے، تو کلیسیا جو ہے وہ میں اور آپ ہیں، کوئی اس کو ہم ڈینومینیشن نہیں کہہ سکتے، یا ہم اسے کوئی چرچ بلڈنگ نہیں کہہ سکتے، بس کلیسیا میں اور آپ ہیں۔ اب کلیسیائی خدمت کے لیے جو ہے خدا نے جو خاص لوگ چنے، جس میں مرد حضرات تھے، ان کے لیے 3 ڈیزگنیشن جو ہیں وہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں صاف ملتے ہیں۔ پہلے ہمیں پاسبانی
खिदमत मिलती है, जिसे हम आम तौर पे पास्टर भी कहा जाते हैं। उसके बाद निगहबान का ओहदा आता है, उसके बाद चरवाहे का ओहदा आता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में जब औरतों की बात की जाती है, औरतों की खिदमत के बारे में ज़िक्र किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले नबिया का ज़िक्र आता है, उसके बाद मुबशरा का ज़िक्र आता है। जिस तरह के हम देखते हैं कि मुक़द्दसा मरियम जो है और बहुत सारी और औरतें जो हैं, यस्सु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं तो वो जाकर बिशारत का काम करती हैं, खुशखबरी सुनाती हैं, और बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज आता है कि हमारा मसीहा मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है, हालेलुया का नारा लगाती हैं। उसके बाद हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो डीकन का काम जो है वो कर सकती हैं, मददगार हो सकती हैं। पैदाइश 2:18 के मुताबिक जो है वो मददगार यानी खिदमत का काम कर सकती हैं। और उसके बाद जो है संडे स्कूल चला सकती हैं। उसके बाद अनपढ़ औरतों को पढ़ा सकती हैं, जैसा कि पौलुस रसूल की टीचिंग मैंने आपको बताई कि औरतें जो हैं, बूढ़ी औरतें, वो नौजवान औरतों को पढ़ा सकती हैं और औरतें औरतों को स्टडी करा सकती हैं। ये कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है। और औरतों के लिए मैंने आपको बताया है कि ख़ास तौर पर जो है वो जगह अलहदा जो है रखी जाती थी और मर्दों के लिए अलहदा जगह रखी जाती थी। और रोमियो 16:6 में लिखा है कि मरियम से सलाम को, जिसने तुम्हारे वास्ते बहुत मेहनत की। अब यहाँ देखें कि बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की, खिदमत का काम किया, हम उन्हें भुला नहीं सकते। और यह कलाम मुक़द्दस की ख़ास सच्चाइयाँ हैं जिसे हमें मानने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने की ज़रूरत है, और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर हमें कबूल करने की भी ज़रूरत है। अब एक ख़ास अहम वजह है कि औरत जो है वो कलीसिया में क्यों नहीं बोल सकती। बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात दिए जाते हैं, बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं, लेकिन कुछ सवालात भी आते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर कि जो सच्चाई के साथ हैं। अगर कलाम मुक़द्दस को अगर आप देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें सच्चाई को कबूल करना है और हमें आज़ाद होना है। कलाम मुक़द्दस में आप देखें कि बहुत सारे ऐसे हवालाजात मिलते हैं जिसके अंदर हमें सच्चाई नज़र आती है, और सच्चाई हर एक कलाम की बात के अंदर हमें मिलती है। यानी आप पैदाइश की किताब से मुकाशवा देखते हैं कि सब कलाम सच्चाई से भरा हुआ है। इसमें हम नहीं कह सकते कि हमें सच्चाई नज़र नहीं आती, लेकिन हमारी जो अपनी ज़ाती बातें हैं उनके अंदर भी तो सच्चाई होनी चाहिए ना। इसलिए कलाम मुक़द्दस ने कहा कि तुम कलाम मुक़द्दस को पढ़ो, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो हमें खुदा तौफीक दे ताकि हम सच्चाई की नौबत तक पहुँचें। अब मैं बात कर रहा था औरत के लिए कि औरत के लिए यह है कि ख़ास एक बात जो बड़ी अहम गिनी जाती है कि वुमेन जो है उसका एक वक्त होता है, वुमेन्स मेंसेस का एक वक्त होता है कि इन दिनों के अंदर आप देखें कि औरत नापाक होती है, और वो जब उसका बच्चे की वक्त विलादत का वक्त होता है या आने वाला होता है या उसके बाद बच्चा हो जाता है, तो वो कुछ वक्त के लिए जो है वो औरत नापाक रहती है। जब औरत उस वक्त नापाक होगी तो उस वक्त खिदमत का काम कौन करेगा, पासबानी खिदमत कौन करेगा। और वहाँ कोई भी शख्स जो है ये नहीं कह सकता कि जी बहन अब आप तो आपका बच्चा हो गया तो आप कल नहीं तो परसों आप चली जाएं। नहीं, एक ख़ास टाइम पीरियड है, महीना भी, सवा महीना भी लगता है औरतों को। कलाम मुक़द्दस अगर आप देखें शरीयत की किताबें, वहाँ ये सारे लॉज, कानून मौजूद हैं, आप सब कुछ वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत कम है, लेकिन वहाँ बहुत डिटेल लिखी है। तो हम देखते हैं कि उस वक्त के अंदर भी जो है औरतें नापाक रहती हैं, और उस दौरान वो ना चर्च में जाती हैं, ना उन दिनों में वो कलीसिया का इंतज़ाम कर सकती हैं, ना काम कर सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसी औरत अगर नापाकी में होगी तो फिर कलीसिया का इंतज़ाम कौन संभालेगा, कौन काम करेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और औरत का कलीसिया में खिदमत का काम जो है वो रुक सकता है, वो नहीं कर सकती। लेकिन पासबानी अगर कहा जाए खिदमत तो वो उस वक़्त वो नहीं कर सकती। इसीलिए पौलुस रसूल जानता था, और पौलुस रसूल इन बातों को समझता था, जानता था, क्योंकि पासबानी जो खिदमत है वो पाकीज़गी के साथ है। इसीलिए हमें खुदा के कलाम के अंदर इन बातों को देखना है, समझना है और जानना है। अब पास्टर्स जो है बहुत सारे हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान और बहुत सारे गैर मुल्कों
کہ جب آپ دیکھتے ہیں ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو بہت ساری ہماری بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں یا خاتونیں ہیں جن کو ٹائٹل پاسٹرز کا دیا جاتا ہے، بہت ساری ایسی بہن بیٹیاں ہیں جن کو بشپ کا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں کوئی ایسا ڈیزگنیشن ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی پاسبانی خدمت جو ہے عورتوں کو دی گئی ہو یا عورتوں کو بشپ کا عہدہ دیا گیا ہو۔ تو یہ جو ہے یہ انسانوں نے عہدے بنائے ہیں، کلام مقدس میں کوئی ہمیں ایسا عہدہ نہیں ملتا۔ ہمیں صرف 2 عہدے ملتے ہیں، نبیہ کا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو ڈیزیگنیشن بتایا ہے کہ وہ خدمت گزاری کا کام کر سکتی ہیں، اور عورتیں بشارت کا کام کر سکتی ہیں، بشارت دے سکتی ہیں، اپنے گھر کے اندر بچوں کو کلام سنا سکتی ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر سکتی ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر سکتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں مکاشفہ کی جو 7 کلیسیائیں ہیں، ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں کلیسیوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو لکھا ہے کہ فرشتے کو یہ لکھ، اور فرشتے سے مراد جو ہے وہ پاسبان، پاسٹر، نہ کہ عورت، وہاں مذکر کی بات نظر آتی ہے۔ اور 7 کلیسیائیں مکاشفہ بک آف ریویلیشن کے اندر ہیں، اور وہاں 7 کلیسیوں کا ذکر جو فرشتے کو کہا گیا ہے، اور وہاں کسی عورت کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس طرح میں نے آپ کو یعقوب کے بارے میں بتایا کہ اس کی کیا بیٹی نہیں تھی؟ اگر بیٹی ہوتی تو اس کا ذکر آتا۔ اور مسیح یسوع بھی اپنے شاگردوں کو، جو 12 شاگرد اس نے بنائے تھے، وہ مرد تھے، چاہتے تھے کسی عورت کو بنا سکتے تھے، جبکہ مسیح یسوع آپ دیکھیں کہ جب بھی خدمت کرتے تھے تو بہت ساری عورتیں ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں، خدمت گزاری کا کام کرتی تھیں، اور بہت ساری بیمار عورتیں بھی آتی تھیں جن کو مسیح یسوع جو ہے شفا دیتے تھے، لیکن خدمت گزاری کا کام کبھی بھی نہیں کیا۔ ڈسائپلشپ میں مسیح یسوع نے کسی بھی عورت کو شاگردیت میں نہیں لیا بلکہ مردوں کو لیا ہے۔ کلام مقدس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ رومیو کے نام لیٹر، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو ضرور پڑھیے گا، تاکہ آپ خدا کے کلام کے اندر، خدا کے کلام کی جو سچائیاں ہیں، آپ انہیں سن سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کے اندر لاگو کر سکیں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی کے اندر اور زیادہ جڑ پکڑے، تعمیر ہو، اور ہم خدا کے کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں۔ آئے ہم آخر میں زبور نویس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں۔ زبور نویس کے ساتھ جب ہم متفق ہوتے ہیں تو پھر اس میں کوئی بھی مرد یا عورت، بہن یا بیٹی نہیں ہے، بلکہ سب ہم ایک ہیں۔ ہم ایک ہو کر خداوند کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، پرستش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کلام سن سکتے ہیں، اور آپس میں گھر کے اندر رہ کر اس کو سکھا سکتے ہیں اور اپنے عزیزوں تک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ زبور 47 میں لکھا ہے کہ اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، خداوند، کیونکہ خداوند تعالی مہیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی، اور وہ ہمارے لیے میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ خدا نے بلند آواز کے ساتھ، خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ سود فرمایا، مدح سرائی کرو خداوند کی، مدح سرائی کرو، مدح سرائی کرو ہمارے بادشاہ کی، مدح سرائی کرو، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے۔ عقل سے مدح سرائی کرو، اور خداوند قوموں پر سنطلت کرتا ہے۔ خدا اپنے مقدس تخت پر بیٹھا ہے، اور امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں، کیونکہ زمین کی سپر خدا کی ہے اور وہ نہایت ہی بلند ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے، اور ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو خدا نے آج ہمیں دیا، تاکہ ہم انہیں سیکھیں، سمجھیں، جانیں، اور اپنی زندگی کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر جو ہے ہم اسے بیان کر سکیں۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم خداوند کے کلام کی ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور پالوس رسول کی ان باتوں کو یاد کریں کہ اس نے کہا کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت کلیسیا یا
مرد پر حکومت چلائے بلکہ چپ چاپ رہے۔ سو خدا کے کلام کو ہمیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر آمین کہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے اور خداوند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ کلیسیا پاکستان تک اور دنیا میں جہاں جہاں خداوند کی آواز جاتی ہے ان پر ہوتا رہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم خداوند کی صداقت کی باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی اور اپنے خاندانوں اور کلیسیوں تک شیئر کر سکیں۔ خداوند یہوہ پاک خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔